बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन और मैं हूं जावेद इकबाल। मुल्क की अहम जो सियासी जमातें हैं, हर तरफ से उन सियासी जमातों में से ये आवाज़ उठ रही है कि तमाम सियासी जमातों को और पूरे मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा कौमी एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। और तो और मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बयान सामने आ गया है और वो भी ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और किसी एक कौमी एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ होना होगा। इससे पहले जब हम देख रहे थे कि 25 जो तारीख़ थी जिसमें हुकूमत को टाइम दिया गया था स्विस हुक्काम को ख़त लिखने के हवाले से, उससे पहले मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया, वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी कहा गया, कई और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर जब 2 हफ़्ते दिए गए हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो अब ये बातें सामने आ रही हैं कि तमाम सियासी जमातों को अगर मुल्क को बहरान से निकालना है, और ये बहरान चाहे गवर्नेंस की सूरत में है, चाहे तवानाई बहरान की सूरत में है, चाहे पाकिस्तान की आज़ाद और मजबूत खारजा पॉलिसी के हवाले से है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी काविशें सामने आई और हमने देखा कि जुमेरात को ऐवान सदर में भी इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और इन तमाम बहरानों के हवाले से बातचीत हुई। इस दौरान इंतखाबात को 1 साल तक मौखर करने की बातें भी सामने आई हैं, अगरचे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो वक्त पर इंतखाबात कराना चाहते हैं। कैसी सूरत में कि जब अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि फौरी और जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं। ये चैलेंजेस कितने पाकिस्तान को दरपेश हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो मुल्क को इस वक्त बहरान है या फिर वो दाखिली तौर पे है या फिर बैरूनी तौर पर जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे सियासी जमातें निमटने की कोशिश कर रही हैं, या हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, या अपोजिशन इस बारे में क्या सोच रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम में। और इसके लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर जनाब हाजी अदील साहब ने। हाजी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर इत्तलात सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब शर्जील मेमन। शर्जील मेमन साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर खान और हैदर अब्बास रिजवी, लेकिन गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे हाजी अदील साहब से। हाजी साहब, ये जो एक तजवीज़ सामने आई है APC की या गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसिस की, जहाँ तक इंतखाबात मौखर करने की बात है तो ग़ालिबन ANP का तो इस पर मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि आप इसके हामी नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या कोई ऐसी तजवीज़ काबिल गौर है, इस पर कोई बातचीत हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात मैं रिकॉर्ड की दूसरी के लिए कहूँ कि जुमरात को जो ईवान सदर में आपने कहा कि एक मीटिंग हुई है इत्तेहादियों को, तो कम से कम हम तो इत्तेहादी हैं, हमारे इल्म में नहीं है कि कौन सी मीटिंग हुई है। हो सकता है कि पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद में शामिल कोई पार्टी उनके साथ बैठी हो, लेकिन जुमरात की अगर कोई मीटिंग हुई है तो हम उसमें नहीं थे। दूसरी बात यह है कि सदर साहब ने वज़ीर आज़म साहब से, हमने अखबारों में पढ़ा है कि कहा है कि वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पार्टियों से रब्ता करें। अभी तक वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ, कम से कम ANP की हद से हम कहें कि कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि माजी में जितनी भी गोल मेज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, हमने उसमें शिरकत की है। हम समझते हैं कि मसाइल का हल जो है वो लड़ने झगड़ने से नहीं है, बल्कि हमें ये भी यकीन है कि कश्मीर का मसला भी हल होगा तो किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से होगा, और अफगानिस्तान का भी मसला आखिर बातचीत से होगा। तो एक बात आपने पूछी कि जी इलेक्शन के डिलेज या इलेक्शन के 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए, तो ये ऐसी कोई तजवीज़ हमारे सामने कहीं से भी नहीं आई है। ठीक है, और अगर आएगी तो यकीनन हम अपोज करेंगे। हम चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन का डिले है वो आप देखें कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरों का इंतखाब हो गया, अभी तक वोटर लिस्टें नहीं आई हैं। फिर डिलिमिटेशन होगी हल्कों की, वो अभी सेंसस जो शुरू हुआ था
وہ سینسس کی رپورٹ بھی ابھی نہیں آئی. کیا ہم 1988 کی بنیاد پہ ہی کریں گے کہ اتنی مردم شماری ہوئی ہے, یا اس کے بعد اب اس کے لیے دوبارہ ہوگی؟ ایک بات میں اور بھی عرض کرتا ہوں, آپ اجازت دیں. تو ایک تو یہ ڈیلے ہے, دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں. تو جب تک یہ ووٹر لسٹ نہیں بنے گی, لوکل باڈیز کے حلقے نہیں بنیں گے, سینسس کی رپورٹ نہیں آئے گی, تو یقیناً پہلا انتخاب تو لوکل باڈیز کا ہوگا. اس کی ابھی ہمیں کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری رہنمائی کرے گی لسٹوں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو الیکشن نہ صوبائی ہو سکتے ہیں, نہ مرکزی ہو سکتے ہیں, اور نہ لوکل گورنمنٹ کے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک تجویز ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, میری ایک تجویز سن لیں, اتنا وقت نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں. تو یہ ایک تجویز ہو سکتی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ سیملٹینیسلی لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشن کرا دیے جائیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, ٹھیک ہے. اس نقطے کی طرف آتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب نے بھی, رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے. خرم صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شرجیل صاحب, حاجی عدیل صاحب نے یہ نکات اٹھائے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر میں خرم صاحب کی جانب جاتا ہوں. شرجیل صاحب, آپ فرمائیے گا کہ چیلنجز تو ہیں ابھی. ایک تو لوکل باڈیز کا بھی معاملہ ہے, آپ کے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اجلاس ہو رہے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی. اس حوالے سے بھی کسی نتیجے پہ آپ پہنچ پائے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے کہ جو باتیں آج عدیل صاحب نے کی ان میں سے کافی باتوں میں متفق بھی ہوں, اور جہاں تک ملک کے درپیش چیلنجز کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے, جس میں تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے جو امپورٹنٹ نیشنل ایشوز ہیں ان نیشنل ایشوز پہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے مسائل کو حل کیا جائے. جہاں تک آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ایشو کی بات کی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کراچی سمیت پورے سندھ میں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ, پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے جتنے بھی الائز ہیں, فنکشنل مسلم لیگ, نیشنل پیپلز پارٹی, وہ سب پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہو کر ایک ایجنڈے پہ کام کریں. اور یہی ہے کہ کوئی بھی اگر ہم نظام لائیں تو اس میں تمام پارٹیز کا جو ہے وہ مشورہ اور ان کا کنسنسس ہونا وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی حالانکہ ہمیں سندھ میں میجورٹی بھی ہے, لیکن جو چیز مشورے کے ساتھ اور سب کی رائے کو شامل کر کے جو پبلک کے لیے مفید ہوگی وہی چیز بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اور جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس حالات میں ڈیموکریسی کو پھلنے پھولنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام پارٹیز جو ہے امپورٹنٹ ایشوز پہ وہ ساتھ بیٹھیں اور اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کر جو ہے نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ اتفاق کریں. ٹھیک ہے. خرم صاحب, آپ فرمائیے گا, آج میاں شہباز شریف نے گزشتہ روز کہا ہے کہ متفقہ ایجنڈے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں وہ متفقہ ایجنڈا کیا ہوگا؟ متفقہ ایجنڈا تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم تمام پارٹیاں, اور جہاں مختلف صوبوں میں جن پارٹیوں کی حکومت ہے انہوں نے اپوزیشن سے بات کرنی ہے, اور بلا شبہ وفاقی حکومت میں نے بھی اپوزیشن سے بات کرنی ہے کہ جلد از جلد جو اگلا سٹیپ ہے انتخابات کی طرف جانے کے لیے, اور وہ ہے نگران وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے ناموں پر اتفاق ہو جانا چاہیے تاکہ ایک اسکیجول بن سکے اور ہم انتخابات کی طرف جا سکیں. مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے بالکل ایگزاسٹ ہو چکی ہے, ناتواں ہو چکی ہے, خستہ حال ہو چکی ہے, ذہنی طور پر بھی, پالیسی سائز پہ بھی. آپ معیشت کا حال دیکھ لیں, آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تباہ حالی دیکھ لیں, پاکستان کے اندرونی جو چیلنجز ہیں چاہے وہ کراچی کا ہے اور بلوچستان, دو میجر چیلنجز ہیں جس میں بلا شبہ دہشت گردی کنیکٹڈ ہے فاٹا کے ساتھ بھی. ان تمام چیلنجز کو نمٹنے میں اب حکومت کے پاس کوئی نئی پالیسی اور نئی سوچ نظر نہیں آ رہی. تو اس کا بہترین ہے کہ جب حکومتیں اس طرح ایگزاسٹ ہو جائے پالیسی وائز تو پھر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اور جس طرح حاجی عدیل صاحب نے درست فرمایا کہ اب اس کی راہ میں دو ہی رکاوٹیں ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ جو انتخابی فہرستیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں, اور دوسری طرف جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے تحت جو نگران وزیر اعظم بننے ہیں اور چاروں صوبوں میں جو نگران وزرائے اعلیٰ بننے ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق ہو جائے تاکہ یہ قوم جو ہے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کر سکے, جو کہ بہترین جج ہے پاکستان کی عوام
کہ اس ملک میں حکومت کس کی ہوگی، اور پھر نئی حکومت آئے جو پھر توانائی کے چیلنج سے نپٹے، جو پھر خارجہ پالیسی کے چیلنج سے نپٹے، جو اس حکومت نے ایک بہت ہی ہوش ربا اور پاکستان کی مشکل کے لیے تباہ کن قرضے لیے، وہ جو معاشی چیلنج ہے اس سے نمٹے، پاکستان کی جو ساکھ ہے دنیا میں اسے بحال کر، یہ تمام چیلنجز جو ہیں یہ اگلی حکومت کے ڈیل کرنے کے، یہ حکومت تو اب اس میں نہیں ہے کہ ان کسی بھی چیلنجز سے ڈیل کر سکے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، اس نقطے کو اٹھا کے ہم جائیں گے شرجیل صاحب کے پاس، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب نے جو نکات اٹھائے تھے، شرجیل صاحب آپ فرمائیے گا، اس وقت اپوزیشن کا مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروا لیے جائیں۔ حاجی صاحب نے بھی کچھ نکات اٹھائے ہیں کہ انتخابات کے لیے اب ووٹر لسٹوں کا بھی مسئلہ ہے، کچھ رکاوٹیں تو ہیں حکومت کے اندر۔ ظاہر ہے صدر صاحب نے بھی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ اے پی سی بلائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈے پر متفق ہو پائیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خرم صاحب نے نکات اٹھائے ہیں کہ اب الیکشن فوری طور پہ ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی دیر سویر اب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ خرم صاحب کی ایک بات تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ 20 ترمیم کے بعد جو ہے جب بھی یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر لے 5 سال، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے اور پھر وہ انتخابات ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک انہوں نے گورنمنٹ کو ایگزاسٹ کرنے کی بات کی، مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے قومی ہم آہنگی کا اور ہم لوگ نیشنل ایشوز پہ کس طرح ایک ہوں، پھر وہ ان کی جو ایک روایتی پالیٹکس ہے نون لیگ کی، خیر اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن تو تنقید ہی کرے گی، اب ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ تعریف بھی کریں گے، لیکن اگر یہ ایگزاسٹ ہونے کی بات کرتے تو میں خرم دستگیر صاحب سے نہایت زیادہ کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ اپنے ایمان سے بتائیں کہ پنجاب میں جو اس وقت حالت ہے، پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، پنجاب میں کرپشن کی سچویشن ہے، پنجاب میں جس طرح وہ شہباز شریف صاحب کے فرزند حمزہ شہباز صاحب پہ یہ بہت بڑا اس وقت پریشر ہے کہ پوری پنجاب گورنمنٹ وہ رن کر رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے ایشوز ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو کہ 63% ملک کے حصے پہ حکومت کر رہی ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کہے گی کہ ہاں ہم نے تبدیلی لے آئے اور ہم نے 5 سال میں وہ کام کیا کہ اب آئندہ جو ہے وہ ہمیں ہی ووٹ ملنے چاہیے؟ مطلب میں اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ، کوئی الزام بازی اس چیز پہ نہیں جا رہا۔ مطلب دیکھیں بات سنیں، مطلب اس ملک میں جتنے مسائل ہیں، میں بھی اس چیز کا ماننے والا ہوں کہ مسائل اتنے ہیں کہ کوئی ایک گورنمنٹ کوئی 3-4 سال میں مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ 100% مسائل حل نہیں کر سکتی تو پنجاب گورنمنٹ بھی 100% مسائل حل نہیں کر سکتی، اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں سارا قصور نواز لیگ کا ہے۔ ٹھیک ہے شرجیل صاحب، اب میں حاجی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ حاجی صاحب، ظاہر ہے کہ جمہوریت کا تسلسل بھی اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور کیونکہ جو ماضی میں تجربے ہوئے وہ ظاہر ہے ناکام رہے، اور ہمارے سیاستدانوں کا یہ گلہ بھی بہرحال بجا ہے کہ نظام کو چلنے نہیں دیا گیا۔ لیکن آپ بتائیے گا کہ اس جمہوریت کی کامیابی کے لیے ایماندار اور جو ایک بڑی باصلاحیت قیادت ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ایماندار قیادت ہے تو اس میں صلاحیت نہیں تھی، اور اگر صلاحیت تھی تو وہ بے ایمان تھی۔ یہ تو ایک پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ سیاست میں آئے ہیں، ابتدا ان کی اثاثے دیکھ لیجئے اور آج ان کے دیکھیں کہ ان کے اثاثے کس قدر ہیں۔ میں بلا تمیز آپ سب جگہ، سب صوبوں میں چلے جائیں، مرکز میں چلے جائیں، ایسا لگتا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والے آج لینڈ کروزرز اور پتہ ہی مرسڈیز اور اس سے بھی زیادہ قیمتی گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں۔ ان کے محلات بن چکے ہیں، ان کی رہائش کا انداز بدل ہے۔ وہ اپنے گھروں میں انہوں نے باقاعدہ زو بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تالاب ہیں، سوئمنگ پولز ہیں۔ تو کچھ عرصے پہلے ایسا نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے، اور اس کرپشن کو نہ روکا گیا ہے اور نہ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اور یہ اگر کوئی کہے کہ یہ کرپشن صرف وفاق میں ہے تو میں کہوں گا یہ پشاور میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہے، اور اس میں سب اس تمام میں اکثریت لوگ ننگے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے، میرے دوست خرم صاحب نے کہا تھا کہ ایگزاسٹ ہو گئی ہے یہ حکومت، دیکھیں ایک تو یہ کہ اگر آئین کے تحت کیا یہ پابند ہیں تمام صوبے
کہ جس دن قومی اسمبلی کا الیکشن ہو اس دن صوبائی اسمبلیوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی حکومت قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اپنی الیکشن کا اعلان کر دے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پنجاب کی حکومت نے ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا بھی اعلان نہیں کیا ہے، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے تو پنجاب میں پہلے کرا دیجئے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیجئے، کہ ٹیکر گورنمنٹ وہاں بنا لیجئے اور پھر اسی کی رہنمائی میں صوبوں میں ٹیکر، کیونکہ پنجاب میں کس طرح وہ اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کریں گے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ مرکز نے تو چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے حساب سے 2 ممبر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ رکھے اور 2 اپنی مرضی کے، اور ایک چیف الیکشن کمیشن جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا ریکمینڈڈ تھا، وفاق نے تسلیم کیا۔ یہ رویہ آیا پنجاب میں بھی ہوگا، یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ پنجاب یہ بتائے کتنے عرصے میں وہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ آپ تو وفاقی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صوبائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، آخر کون سی مشکلات ہیں آپ کے راستے میں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے؟ کئی دفعہ آپ کی طرف سے جو ایک ضمنی انتخاب 1-2 ہوئے تھے، اس میں آپ پنجاب کی حکومت الیکشن کمیشن کے پاس گئی اور کہا کہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ان الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے، ٹھیک ہے، پوسٹ پون بھی ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ سوالات لے کے میں خرم صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن گفتگو میں ہمیں حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں۔ حیدر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے جو نقطہ اٹھایا گیا گول میز کانفرنس کا اور ایک ایجنڈے کا نقطہ اٹھایا گیا اور آپ نے کہا کہ سالمیت کو خطرہ ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوئیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، آپ کو کیا رد عمل ملا مختلف سیاسی جماعتوں کا؟ کیونکہ ہم نقطہ یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک قومی ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں تو کیا یہ ہو پائے گا؟ شکریہ جاوید۔ دیکھیے، انسان کے بس میں ہے کوشش کرنا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ کوشش نیک نیتی کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور مدد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے یہی بات کر رہے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، اقتدار اور اپوزیشن کے ایشوز چلتے رہتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا اور اہم ایشو اس وقت ہے وہ پاکستان کی سالمیت کا ہے، اور اگر ہم تمام ہی سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت بھی مل کر ایک بار پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ترتیب دے لیں تو یہ آنے والے وقتوں میں اور موجودہ وقت میں بھی ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ جی خرم صاحب، حاجی عدیل صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا کہ ایک تو کچھ سوالات انہوں نے بھی اٹھائے، شرجیل صاحب نے بھی اٹھائے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انتخابات کی جلدی ہے تو پھر پنجاب اپنے بلدیاتی انتخابات کر لے، اور شرجیل صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جب اتنا انتظار کر لیا، اور یقینی طور پر اس میں اپوزیشن کا بھی کردار ہے، اگر حکومت وقت پورا کرتی ہے تو کچھ اور انتظار کر لیا جائے انتخابات کا۔ جی، بات انتظار کی تو یہ ہے کہ ہمیں یہ حکومت تقریباً اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب میں پھر دہراؤں گا کہ یہ انٹلیکچولی بھی، پالیسی وائز بھی، مورلی بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اس وقت جو ہے بہترین حکومتوں کے پاس پوری دنیا میں جمہوریتوں میں یہی حل ہے کہ بجائے یہ کہ ایک مردہ جو ہے لاشا اس کو گھسیٹا جائے 4-5 مہینے، ہمیں ایک نیا انیشیٹو چاہیے۔ جاوید صاحب، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی سچویشن جو ہے، پاکستان کی جو آج انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ دراصل پچھلے 4 مہینے سے جو ہے پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے فائنانسز کو نہیں دیکھ رہے، وہ دراصل نیٹو سپلائی کی بحالی نیگوشیٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ، یہ آج خبر آئی ہے۔ تو جب ملک کے وزراء جو ہیں جو ان کا اصل ذمہ داری ہے اسے پورا نہیں کر رہے، اور ایسے وزراء رہے ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے وہ مارچ 2012 میں واضح فیصلہ دے چکا ہے، اور ان کو پھر جو ہے ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے ایز وزیر اعظم، اور وہ تمام جو ایک اتنی گردان جو ہے وہ ڈپریسنگ گردان ہے پی آئی اے کی، کرائے کے بجلی گھروں کی، پاکستان اسٹیل کا جو حال ہوا ہے، این آئی سی ایل، حج، ریلوے، ایفیڈرین، اب یہ جو سٹرکچر ہے منتخب حکومت عوام نے اس کو ووٹ دیے تھے، لیکن اب یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور ہمیں جو ہے ایک نیا انیشیٹو چاہیے جو آ کے اس معاملے، تو خاص طور پہ میں ذکر کروں گا
کراچی اور بلوچستان کا، جہاں ان کے پاس مکمل پولیٹیکل ول بشمول اپوزیشن کے موجود تھی، جو حکومتیں جن کو منتخب عوام نے منتخب کیا تھا سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی، دونوں طرف ایک مکمل سپورٹ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کراچی اور بلوچستان کا مسئلہ ہر روز ہر مہینے دیگر گو ہوا ہے، وہ حل نہیں ہوا۔ اور جو بات حیدرآباد رضوی صاحب کہہ رہے تھے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو وہ قومی سلامتی کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے صدا کروں گا کہ یہ بات کھل کر کریں، کیونکہ ابھی 13 جولائی تک قومی اسمبلی سیشن میں تھی، اس دوران جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ان تمام جو قومی سلامتی خطرات ہیں، اور قائد تحریک نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم تشریف لے گئے کابل میں، اور یہ کہا گیا کہ بڑا کامیاب دورہ ہے۔ ایک کامیاب دورے کے بعد اچانک اگر یہ ہمیں افغانستان کی طرف سے خطرہ ہے تو پھر یہ معاملہ کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ یہ اشارے کے نام جو چیلنجز دہشت گردی کے، وہ تو 4.5 سال سے اسی طرح موجود ہے، اور یہ وہی ہواری ہیں اور یہ وہی حکومت ہے جو 4.5 سال میں پاکستان کے جو دہشت گردی کے خلاف قوانین تھے اس میں ایک کوما یا ایک لفظ بھی نہیں بدل پائے، یہ ترمیم نہیں کر پائے کہ ہم نے دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے۔ آج اچانک جو ہے وہ خیال آ گیا کہ جی قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، تو یا تو بات کھل کر کریں، ادروائز یہ یہی لگے گا کہ یہ جو قوم کی توجہ ہے وہ معاملات سے ہٹانے کی کوشش۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب سے یہی نکتہ پوچھتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ حیدر عباس رضوی صاحب آپ فرمائیے گا، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، آپ نے قومی سلامتی کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کو چاہیے کہ مزید اس کی وضاحت سے بات کریں، اور اس وقت آپ نے بات نہیں کی اور اب آپ نے یہ بات شروع کی ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، پہلی بار پارلیمنٹ میں تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کاش وہ اپنی قیادت اور خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب اور مہتاب عباسی صاحب جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کے رکن ہیں اور باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں، کاش ان سے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں۔ میں مجبور اس لیے ہوں کہ جتنے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں وہ ان کیمرہ ہوتے ہیں، میں ٹی وی پر بیان نہیں کر سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر خرم دستگیر یہ بات ڈسکس کر لیں گے اسحاق ڈار صاحب سے یا مہتاب عباسی صاحب سے تو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی، اور پھر یہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ حیدر عباس رضوی یا ایم کیو ایم کھل کے بات کریں۔ اور جہاں تک کھل کے بات کرنے کی بات ہے تو اسی کے لیے ہم نے انعقاد کرنے کی کوشش کی ہے، ایک میٹنگ جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اور جب تمام سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی تو بالکل کھل کر بات ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ڈھکا چھپا رہنا جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے جو خطرات لاحق ہیں وہ لوگوں تک بہرحال جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شرجیل صاحب آپ فرمائیے گا۔ میں ایک جواب دے دوں اگر؟ جی خرم صاحب فرمائیے۔ دیکھیے، میں جو پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرات ہیں ان سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ دسمبر 2010 میں جب ایم کیو ایم نے حکومت سے باہر نکلنے کا اعلان کیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ایک 9 نکاتی ایجنڈا دیا تھا، پھر مسلم لیگ نون نے بھی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا، پھر خاص طور پہ اکتوبر 2011 میں میاں نواز شریف نے بڑی وضاحت سے تقریباً یہی الفاظ جو ایم کیو ایم آج اے پی سی کے لیے کہہ رہی ہے، انہی الفاظ میں کہا تھا کہ قوم کو نیشنل کنسنسس کی، اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جو ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں بشمول ہماری جو عسکری قیادت ہے اسے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ سپورٹ نہیں ہے۔ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی نئی پیش رفت ہے یا یہ جو سچویشن آلریڈی موجود تھی اسی کو اب اس خطرے کے، کیونکہ اگر کوئی نئی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور شیئر ہونی چاہیے قوم۔ جی شرجیل صاحب، اب آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے پچھلی جو 2 اے پی سی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ تحفظات ہیں لوگوں کے کہ وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، اب اگر سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو کیا وہ ایجنڈا ہونا چاہیے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں اور جن بحرانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں ان سے ہم نکل سکیں؟ پہلے تو آپ کے ایک سوال کا یہ تھا کہ پچھلی اے پی سیز کا کیا ری ایکشن تھا۔ میں سمجھوں گا پچھلی اے پی سیز کو ناکام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ قومی ایجنڈاز پر پوری قوم، اپوزیشن، گورنمنٹ، جو پارٹیز پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھ کر جو ہے کم از کم ایک خیال ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں ان ایجنڈا پہ جو ہے پوری قوم ایک ہے، اور وہ جو بھی اعلامیات آئے
وہ یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ نیشنل ایشوز پر ایک ہے اور ایک ہی موقع پر. جہاں تک خرم دستگیر صاحب کی بات, مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ ایک سیریس ٹاپک میں بات کر رہی ہے, پھر وہی حج کرپشن, دوسرے اسکینڈل اور سپریم کورٹ کے بقول ان کے فیصلوں پہ بات کر رہے تھے. کہ بات یہ کی ہے کہ اگر پھر میں ان کی وہی زبان استعمال کروں تو پھر کرپشن مجھے پنجاب میں سستی روٹی پہ بھی نظر آئے گی, اور لیپ ٹاپ پہ بھی نظر آئے گی, ٹینگی اسپرے پہ بھی نظر آئے گی, اور پچھلے حدیبیہ پیپر میں تو نیب میں کیس کھل گئے, وہ ساری چیزیں. جہاں تک کورٹوں کی بات یہ کر رہے ہیں کہ کورٹ ظفر علی شاہ کیس میں ان کے اپنے سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو پٹیشن لے کے گئے تھے, اس پٹیشن میں جو ہے کورٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ڈیزالو کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ڈیزالو کی گئی ہے کیونکہ وہ کرپٹ حکومت تھی. تو یہی ججز موجود تھے. تو اگر یہ ان کورٹس کے ڈیسیجن کو مانتے تو پھر تو ان کی گورنمنٹ کو تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے ان کی پارٹی کو کہ کرپٹ ترین پارٹی ہے. تو اس طرح کی میرے خیال سے جب آپ ایک ٹاپک میں بات کریں اس ٹاپک پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں قومی ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. قومی ایشوز پہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے. اس پہ تمام پارٹیز کو مل کر بیٹھ کر ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. پھر ان کی جماعت فیصلہ کر رہے کہ وہ بات کتنے وزندار ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک ابھی اے پی سی شروع نہیں ہوئی, اس سے پہلے جو ہے قیاس آ رہی ہیں یا اس پہ نکتہ چینی میرے خیال سے یہ مناسب عمل نہیں ہے. اب حاجی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے, کیونکہ معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, چیلنج ہے, توانائی بحران بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آزاد خارجہ پالیسی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں عرض کرتا ہوں, مجھے ذرا موقع دیجیے گا. دیکھیں یہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے قومی سیکیورٹی کا اور نیشنل سیکیورٹی کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی امریکنز بیریا آ گیا ہماری سمندروں کے نزدیک, میں اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں. ہمیں نہ ہندوستان سے خطرہ ہے آج, نہ امریکہ سے خطرہ ہے, نہ افغانستان سے خطرہ ہے, نہ چین سے خطرہ ہے. کل جب 2014 میں اگر امریکن چلے گئے اور افغانستان میں امن نہیں قائم ہو سکا, اور افغانستان کی قسمت وال راٹس کے اور طالبان کے مختلف گروپوں کے ہاتھ میں چلی گئی, تو آپ یقین جانیے کہ افغانستان میں جو ارتھکویک پیدا ہوگا اس کی شاکس اینڈ آفٹر شاکس پاکستان میں اس طرح آئیں گے کہ پاکستان کا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ کا افغانستان میں امن نہ رہا, افغانستان میں مختلف گروہ لسانی گروہ ہیں یا جیسے سیاسی گروہ ہیں, اگر وہ آپس میں لڑے تو ان کے اثرات پاکستان میں آئے. امریکہ سے ہماری جنگ نہیں ہے. امریکہ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ 4 مہینے کیا کرتے رہے, وزیر خزانہ اس میں وہ مصروف تھے کہ امریکہ نے جو پیسے کمٹمنٹ تھے تقریباً 1.10 بلین ڈالرز ایک تھے, کیری ڈولگر کے ارب ڈالر الگ تھے اور دوسرے کچھ پیسے تھے. ہمارے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ سب رکومات رکی ہوئی تھی اور ہمارے بجٹ کی حالت بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی. ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم تیل کے لیے بالکل گھروں کو دے سکے. دیکھیں یہ تو بات ہے. دوسری میں کہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے. ایجنڈا آلریڈی ہم ایک دستخط کر چکے ہیں, مسلم لیگ بھی دستخط کر چکی ہے, پیپل پارٹی اور دوسری پارٹیوں نے بھی سپورٹ کیا ہے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو لندن میں سائن ہوا تھا, ایک طرف مرحومہ بے نظیر صاحبہ تھی اور دوسری طرف وہ تھے میاں نواز شریف صاحب. اس ایجنڈے پہ کیوں نہیں عمل کیا جا رہا ہے؟ 90% اس ایجنڈے پہ عمل ہوا ہے, باقی 20% یا 10% رہ گیا ہے. آپ دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن کا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم متفقہ ہوئی ہے, NFC ایوارڈ متفقہ ہے, چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر کے ممبر متفقہ ہے. ایک چیز رہ گئی ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. ہماری سپریم کورٹ, ہماری ہائی کورٹ پر یہ کانسٹیٹیوشن مسائل کا بہت زیادہ برڈن ہے. بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب آپ کا, بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کا, حیدر عباس رضوی صاحب اور شرجیل میمن صاحب آپ تمام کا بہت شکریہ, آپ نے اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا. وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزاد اور شفاف الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس راستے میں اب رکاوٹیں کیا ہیں اور کیا کیا مسائل اب بھی درپیش ہیں الیکشن کمیشن کو. ایک بریک کے بعد پروگرام ان سیشن میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا انتخابات کا التوا ایک سال کے لیے ممکن ہے؟ اس حوالے سے
آئین کیا کہتا ہے اور کس تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور محمد دلشاد نے۔ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 1 سال کے لیے حکومت کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے؟ ایک تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، افغانستان کے تناظر میں کیا یہ ممکنہ طور پر شمالی وزیرستان میں جو ایک کارروائی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک خدشاتی منظرنامے کے تحت یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں جناب شروع میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو تھے ممتاز لیڈر الطاف حسین صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ کسی وقت بھی افغانستان کی جو ہے وہاں کی پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی ان کا بہت بڑے بااثر شخصیت ہیں اور بڑے باخبر ہیں، تو انہوں نے جو ایک اتنا اہم بیان جاری کیا اس سے بڑی تشویشناک بات یہ خبر آئی کہ اگر افغانستان کی طرف سے پاکستان پر جہارت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے دفاع سب سے لازمی ہے اور اس کے لحاظ سے پھر قومی اسمبلی کی جو ہے ایکسٹینشن ہونے کا امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ بڑا مشکل کام ہے اور اسی امریکہ نے بعد میں اس کی تردید کر دی، تو یہ تو ناممکنات میں سے ہو گیا کہ افغانستان کی طرف سے جہارت کا خطرہ کوئی نہیں ہے، باقی جھڑپیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسی اسمبلی کے ذریعے ہم اپنا 100 اور اپنا ایکسٹینڈ کر لیں تو اس میں چند اور باتیں ہیں، جیسے یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہماری صوبہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بن جائے، بہاولپور کا صوبہ بن جائے، کہ اگر یہ دونوں صوبے بن جاتے ہیں اس کا باقاعدہ تشکیل و اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ اس کے لیے پھر ڈیلیمیٹیشن ہوگی، پھر قومی صوبائی اسمبلی کے سیٹوں کے نشستوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جائے گا، پھر مشترکہ مفادات ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے گا، پھر ان کے اثاثوں کی تقسیم ہے، پھر ان کی ایویکو ٹرسٹ، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر، اور نئے سرے سے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی، تو اس سے امکانات ہو جاتا ہے کہ سال 6 مہینے کے لیے اسی اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر دی جائے۔ اس کے لیے آرٹیکل 254 ہے، اور 254 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آئین کی وہ دستور میں وہ باتیں جس کے لیے اسے معیاری مدت کے اندر یعنی مقررہ مدت کے اندر اس کا اگر ہونا ہو، اگر وہ نہ ہو سکے تو 254 جو ہے کور کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک درمیانی راستہ نکالا ہے اس پہ ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے اس پہ بڑی اپنی طرح کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن میرے خیال میں بعدی نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سسٹم کو لے آئیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیانی راستہ کے بارے میں جو نے بات کی، یہ بہت امپارٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کو درمیانی راستہ نکالیں، تو درمیانی راستہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ انٹرم گورنمنٹ کر لیں اور انٹرم گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہو تو اس کی بعد جو کیبنٹ بن جائے وہ تشکیل ہو جائے اور وہ پھر بعد میں سروس گورنمنٹ کو خط لکھ دے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک آئینی بحران تو نہیں آئے گا لیکن ایک آئینی حل نکلنے کا امکانات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو یہ بات کی بڑی اہم بات کی ہے کہ درمیانی راستہ، تو درمیانی راستہ یہ نکلتا ہے کہ آپ انٹرم گورنمنٹ کر لیں، انٹرم گورنمنٹ کر لیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، لیکن اس صورت میں جو پہلی صورت آپ بیان فرما رہے تھے کنور صاحب کہ اگر 1 سال کی توسیع ہوتی ہے تو پھر اس میں صدر کی مدت بھی ختم ہوتی ہے، تو پھر صدر انہی اسمبلیوں سے منتخب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے سامنے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ آئینی ماہرین اس پر زیادہ باتیں کر سکیں گے، لیکن اگر کوئی ایکسٹینڈڈ اسمبلی سے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا، وہ بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، وہ آپ کو ایمرجنسی ان حالات کو 1 سال صدر رہ سکتے ہیں، یعنی صدر کی بھی ایکسٹینشن 1 سال کی ہو جائے گی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ آرٹیکل 41 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کا انتخاب نہیں ہوتا تو پھر جب تک صدر کا انتخاب نہیں ہو اس وقت تو صدر اپنا برقرار رہیں گے۔ اچھا کون صاحب، اس میں ٹھیک ہے، یہ نقطہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف آئیے کہ ان کے لیے اب کیا چیلنجز ہیں، کیونکہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے تو فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے آزاد اور شفاف۔ ابھی بھی آپ کے خیال میں اس وقت کیا چیلنجز ہیں الیکشن کمیشن کے لیے؟ الیکشن کمیشن پاکستان کو بخار، جیسے آپ نے انتخابی فہرستوں کی بات کی، انتخابی فہرستوں ٹھیک ہے 25 جولائی سے وہ نافذ العمل ہو گئی ہیں اور وہ 2012 کا جو ہے وہ 25 جولائی کو انہوں نے اشاعت کر دی ہے۔ اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا، تو آئندہ جتنے بھی انتخابات ہوں گے، بائی الیکشن ہو یا کوئی بھی ہو، تو اب وہ نئی انتخابی فہرستوں کے تحت ہوں گے۔ آپ نے جو انٹروڈکشن ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ ملتان کے INA 151 میں
جو ہے وہ 2007 کی انتخابی فہرست جو ہے وہ استعمال کی، وہ درست ہے عینی طور پر، جب تک کہ پرانی لسٹ جو ہے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا اس وقت وہ برقرار رہیں گی۔ اب چونکہ نئی انتخابی فہرستوں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو اب نئی انتخابی فہرست چلے گی، اب پرانی لسٹ جو ہے ختم ہو گئی، وہ تو ظاہر ہے وہ تو لازم بات ہے، وہ ٹھیک کیا این 151 کا۔ لیکن ہمارے جو موجودہ چیف صاحب آئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اہم چیلنج یہ ہوگا کہ اب ڈیلیمیٹیشن کا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کہ اب یہ ہے کہ ان کا ہمارے الیکشن کمیشن نے یہ بیان جاری کیا تھا آج 6 مہینے پہلے کہ ہم پرانے ڈیلیمیٹیشن پہ انتخاب کروائیں گے، تو یہ میری نظر میں ناممکن ہے۔ یہ 2002 کی ڈیلیمیٹیشن ہے اور اس پہ بہت سی سیاسی پارٹیوں کے اس زمانے میں تحفظات تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1998 کی مردم شماری کے تحت جو ہے یہ ہمارے 2002 کی انتخابی فہرستوں سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک سوال بن جائے گا عینی طور پر کہ آپ 2012 آ گئے، 10 سال پرانی جو ہے ڈیلیمیٹیشن پر کیسے انتخاب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 10 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال بعد آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے۔ اب یہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہونا ہے، تو یہ بھی ان کے سامنے ایک چیلنج ہو جائے گا کہ ڈیلیمیٹیشن کو کس طرح حل کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سینسس کمیشن سے رابطہ قیام کرنا پڑے گا، اور سینسس کمیشن آپ کی 6 مہینے میں ڈیلیمیٹیشن کر لیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو آرام کے ساتھ مردم شماری کی روشنی میں اپنی حلقہ بندی کرانی پڑے گی۔ باقی میں نے کئی انٹرویو میں بتایا تھا کہ جی آپ فرمائیے۔ باقی اور جی ہاں، میری باتی گزارش ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے یہ انتظامیہ سے لیے جائیں گے۔ انتظامیہ ساری ہو چکی ہے سیاست زدہ، انہیں یہ 4-5 سالوں میں ہماری جو ہے بیوروکریسی وہ نہیں رہی جو کہ وہ پاکستان کے ایک لارجر انٹرسٹ میں دیکھیں، اب انہوں نے پارٹی انٹرسٹ دیکھنی ہے۔ تو سب سے بڑا اہم نقطہ جو آئے گا الیکشن کمیشن کو ہماری یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے آئے گا، یہ سارے انتظامیہ سے ہوں گے۔ پہلے ہوتے تھے جوڈیشری سے، تو ان پر بڑا اعتماد تھا، اپنا باقاعدہ عدلیہ سے ان کا تعلق تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں اب عدلیہ کے افسران جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں ڈیوٹی اپنا انجام نہیں دیں گے۔ اب ہماری سارا سسٹم پولیس کا آپ دیکھیں، پولیس میں اب چاروں صوبوں کی پولیس ہے، اس میں جرائم پیشہ لوگوں کی بھرتی ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی کے حوالے سے بات بھی کی ہے۔ ہماری پولیس جو ہے وہ سیاست زیادہ ہو چکی ہے، بیوروکریسی سیاست ہو چکی ہے، اس لیے یہ بھی چیلنج ان کو پیش آئیں گے، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ قمر محمد دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بہت اہم چیلنجز ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہیں جنہیں انہیں حل کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔